बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज जुम्मतुल मुबारक का, बरकतों का और रहमतों वाला दिन है। तो आज के दिन के कुछ काम हमने सर अंजाम देने होते हैं, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और उसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक बात की जाए तो कहते हैं दुआओं में बड़ी असर होती है, बड़ी ताकत होती है, दुआएं किस्मत भी बदल सकती हैं। तो यकीनन हमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अजीज़ों के लिए और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दे सके। आमीन। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है। आज के दोनों मौजू ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के ऊपर बात की जाएगी कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक इनफरादी, अगर इनफरादी तौर पे बात की जाए, इज्तमाई तौर पे बात की जाए, तो उनकी ज़िंदगी के जो प्रिंसिपल्स थे वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, कैसे हम उन पे अमल कर सकते हैं, कैसे उनके ज़िंदगी के असूलों को अपना कर अपनी दुनिया की और आखिरत की कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और आज का दूसरा हमारा मौजू कि इस्लामी तालीमात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो आजिज़ी की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद जो है वो लाजमी मैं बयान करना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर झुक जाने से, यानी कि आजिज़ी इख्तियार कर लेने से तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो कोई शक नहीं, यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो रहा है, हमें आजिज़ी की अहमियत की समझ लग रही है कि आजिज़ी इख्तियार करने से, गुरूर तकब्बुर छोड़ देने से हमारी ना सिर्फ दुनिया संवर जाएगी बल्कि आखिरत में भी हमें कामयाबी मिल सकती है। तो कैसे हम आजिज़ी को अख्तियार कर सकते हैं, कैसे हमारे अंदर जो गुरूर तकब्बुर पाया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम बड़े मुतकब्बर हो जाते हैं, आजिज़ी का जो पैमाना है वो हाथ से छोड़ देते हैं। तो कैसे आजिज़ी को समझें, अपने नौजवान नस्ल को कैसे बताएं कि आपने आजिज़ी इख्तियार करनी है और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है, इस पे बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने मौज़ूआत के ऊपर इन डिटेल बात की जाए। जी, बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले स्टूडियो में हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, जो आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इलामा लियाकत अली अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत खैरियत से शुक्रिया जी, अल्लाह करम। जी, अलामा साहब के साथ तशरीफ़ फरमाएं। आप नात हुआ है कारी अनामुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, कारी साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुशामदीद। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और कारी साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे, कहाँ तू है, दूसरा कौन है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, सो निशानों में बेनिशान तू है, दूसरा कौन है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, तू है खलवत
खलवत में कहीं आया तू है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, दूसरा कौन है। महर में राज तो बहुत हैं अमीर, महर में राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते राज़दार तू है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, दूसरा कौन है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी साहब। जी नाज़रीन, अगर आप भी हमारे इस टॉपिक पे हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारा आज का जो मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के ऊपर बात की जाएगी और कैसे उनके असूलों को मद्देनज़र रख सकते हैं। अगर कोई सवाल करना चाहे हमारे एक्सपर्ट से तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहें या फिर अपनी राय का इजहार करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी अल्लामा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं अपने मौजू का। पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर मुख्तसर सी रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम फ़न्तहू अन्हु। पैगम्बर अकरम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, जिनका इस दुनिया में तशरीफ़ लाना और जिनको रिसालत के लिए मबूस करके अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत पर एक एहसान किया है। बिल्कुल। और ये वो वाहिद एहसान है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र भी फरमाया। बिल्कुल जी। अल्लाह ताला कुरान करीम में ये वाज़ेह इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मोमिनीन, मैंने मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया को तुम में मबूस करके तुम पर एहसान किया है, तुम पर मिन्नत की है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं कि पैगम्बर अकरम की ज़ात गिरामी वो ज़ात है जो अशरफुल मखलूक़ात है। बिल्कुल, बेशक। और ये एहसान इंसानियत पर है, अहल ईमान पर है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान की रहनुमाई के लिए उसूल व ज़वाबित को किताब की शक्ल में नाजिल फरमाया, जिसे हम कुरान करीम कहते हैं। जी जी। एक ज़ाबिता हयात, एक ज़िंदगी का तरीक़ाकार, तर्ज़ ज़िंदगी, वो अक़दार, वो उसूल अल्लाह ताला ने किताब की सूरत में बयान फरमाए, तो साथ साथ मुस्तफ़ा जैसा हादी रहनुमा
اور آئیڈیل بھی عطا کیا بالکل کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین اسوہ رسول اکرم کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول خدا کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بالکل جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے ختمی مرتبت کی اطاعت انسانوں پر واجب فرمائی اور ان کے لیے واضح کر دیا کہ تمہیں اپنی زندگی ایسے ہی گزارنی ہے جیسے میرے حبیب نے گزاری۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اور اگر جیسے آپ حیات طیبہ کی بات کرتی ہیں تو پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جی جی۔ ایک ان کی وہ زندگی ہے جو بعثت سے پہلے کی ہے، جس وقت ابھی ظاہری طور پر ان کی بعثت کا اور ان کی نبوت کا اعلان نہیں ہوتا، اگرچہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم جو ہے وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، نبی مکرم فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، لیکن بالآخر ظاہری طور پر ان کی بعثت کا اعلان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے ایک زندگی ہے بعثت سے پہلے اور ایک زندگی بعثت سے بعد کی ہے، تو ان دونوں حصوں کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا۔ صحیح۔ بعثت سے بعد کی زندگی میں آپ کو یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور بعثت سے قبل آپ کو یہ ملتا ہے کہ ان کی انفرادی زندگی جو ہے وہ کیسے انہوں نے گزاری۔ آپ دیکھیں کہ بعثت سے قبل ہی سارے اس جزیرۃ العرب کے انسان اس بات پر متفق تھے کہ ہمارے درمیان مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے۔ بالکل جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی صادق امین نہیں ہے۔ جی مولانا صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی شک نہیں ہمارے لیے مثال نمونہ ہے، ہمیں اگر ہم ان کی زندگی پہ عمل کریں، ان کے اصولوں کو مد نظر رکھیں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا جی۔ میں مولانا کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلسلہ نبوت کا سالار اعلیٰ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہادی اور مرشد بن کر ہی دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہی آئے، جن کے ذمے سارے معاشرے کی اصلاح اور ان کی ہدایت ہوتی تھی۔ اب یقیناً جو پورے کے پورے معاشرے اور ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قیامت تک کے لیے جی جی بالکل لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہیں اور ہادی اور مہدی اور مرشد بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یقیناً اتنی مثالی ہونی چاہیے تھی کہ ہر طبقہ زندگی اور قیامت تک کے تمام چھوٹے بڑے آپ سے رہنمائی حاصل کریں۔ بالکل۔ آپ لوگوں کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کی پاکیزگی اور طہارت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ وہ کس کمال پر تھی۔ بالکل۔ اسی طریقے سے آپ اخلاق سنوارنے کے لیے تشریف لائے، آپ معلم بن کر تشریف لائے، آپ لوگوں کی تربیت کے لیے تشریف لائے۔ بالکل جی، آپ لوگوں کی تربیت کے لیے تشریف لائے، آپ کا اخلاق ہمارے لیے ایک اعلیٰ مثال، اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن کیسے ان کے اصولوں کو ہم اپنا سکتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ مزید بھی اس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا۔
जी वेलकम बैक नाजरीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे बात जारी है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहे, अगर कोई अपनी राय का इजहार करना चाहे तो लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी मीर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक तो काम बहुत बड़ा करने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। आप उसमें देखते हैं कि इस्लाम जो कि आखिरी और अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसे लाना, अल्लाह की वहदानियत और तौहीद की बात वहाँ करना जहाँ अल्लाह के घर खाना काबा में को भी उन्होंने बुतों से भर रखा था। जिस माशरे के अंदर अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ हुस्न खुल्क का चिराग जलाना। क्या बात। जिस माशरे के अंदर इंसानियत की कोई पहचान और कोई उसका फ़हम नहीं है, एक दरिंदगी का माहौल है, मारा मारी है, खून खराबा है, वहाँ पर तहजीब की बात करना, उन लोगों को सिखाना, और सिर्फ बात नहीं की बल्कि उस माशरे को आपने चंद सालों में बदल के रख दिया। बिल्कुल काम बहुत बड़ा करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। और जब दावा जितना बड़ा होता है उसकी दलील भी उतनी बड़ी दरकार होती है, उतनी मजबूत चाहिए होती है। छोटे मोटे दावों को बिला दलील भी लोग मान लेते हैं, तो इतना बड़ा दावा कि ये जो तुम्हारे नज़र आने वाले 360 हैं ये सारे झूठे हैं, और जो हमारा एक ना नज़र आने वाला है वही सच्चा है, वही मालिक व खालिक है, और वही कारसाज है, सारी कायनात के ऊपर कुदरत और इक़्तिदार उसी का है। इस बहुत सारी बातें ऐसी हैं ना, जन्नत के बारे में, जहन्नुम के बारे में, आखिरत के बारे में, समावी कायनात और माला आला की कायनात के बारे में जो न समझ में आने वाली है। मतलब उनके ऊपर क्या दलील है जी, हमें कैसे समझ आएगी कि जन्नत है। अब उसकी जितनी खूबसूरतियाँ आप बयान करते चले जाएं, उसके इनामात को आप बयान करते चले जाएं, तो जो हिडन बहुत सारी रियलिटीज़ थी उनके लिए भी, और ज़ाहिरी तौर पर जिन्हें देखने के लिए उनके पास वो आँख जो है ना वो बीना किस्म के लोग नहीं थे, उनके लिए भी सारी की सारी सच्चाइयों और हकीकतों, ज़ाहिर और बातिन के बारे में जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे थे, वो माशरा मुकम्मल तौर पर उससे ना आशना था उन बड़ी बड़ी हकीकतों। और फिर ज़ाते बारी ताला के बारे में जो तसव्वुर इस्लाम ने और नबी अलैहिस्सलाम ने अंबिया के तसलसल में पेश किया, वो भी उन लोगों के लिए समझना बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि करीब करीब नामुमकिन था। अब इसके ऊपर उन लोगों ने दलील मांगी कि आप इतने दावे करते चले जा रहे हैं, आपका ये दावा वो खा तौहीद के बाबत हो, जन्नत और जहन्नुम के बारे में हो, ऊपर की कायनात के रोज़े जज़ा के बारे में हो, हिसाब किताब के बारे में हो, ये सारे दावे हम कैसे सच्चे मान लें, इनके ऊपर क्या दलील है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बारगाह इज़्ज़ती में अर्ज़ किया, मौला ये मुझसे दलील मांगते हैं। तो आपने अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब अपनी ज़िंदगी को पेश कर दो, क्या बात, अपनी हयात को पेश कर दो। क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, जिसकी बात वो मौलाना कर रहे थे, बेशत से कबल की ज़िंदगी। और इसके ऊपर बदकिस्मती के साथ कलिमा पढ़कर कुछ ऐसी भी, एक होती है नमक हलाली, एक होती है नमक हरामी, यानी किसी का खा के उसको पचाना ना और उसके खिलाफ चलना। तो कलिमा पढ़ के भी कुछ लोगों को तरद्दुद है कि वो ज़िंदगी कैसी थी। साहिब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की हयात तैयबा के उस गोशे को तौहीद के ऊपर दलील के तौर पे पेश किया, इस्लाम की हक्कानियत के सबूत के लिए पेश किया, जो बेसत से कबल की ज़िंदगी है। कहा मैं तुम्हारे दरमियान अपनी ज़िंदगी का तवील हिस्सा गुजार चुका हूँ, मेरी किताब हयात का वरक तुम्हारे सामने है। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई झोल है, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई खामी है, मेरी सीरत और किरदार में किसी किस्म की खुदा न खास्ता कजी है, तो मेरे दावे को रद्द कर दो। और अगर मेरी ज़िंदगी मिसाली है, आज से पहले मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आज से पहले मैंने कभी किसी से के साथ अमानत के बरक्स नहीं किया, आज से पहले मैंने किसी से वादा खिलाफी नहीं की, मुझसे किसी को एक ज़र्रा भर नुकसान नहीं पहुंचा, जब मेरी ज़िंदगी का गोशा गोशा, वरक सफ़ा सफ़ा सिर्फ अच्छा ही नहीं बहुत आला और मिसाली है, और तुम बद तहजीब लोग होकर, एक बिगड़ा हुआ माशरा होकर भी खूबी की पहचान के लिए तुम्हारे पास कसवटी और मयार मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी है। बिल्कुल कोई शक नहीं, यानी और किसी अच्छाई की उन्हें पहचान नहीं, माँ बहन बेटी रिश्ते की पहचान नहीं, लेकिन ये पहचान है कि खूबी क्या होती है, जो मुस्तफ़ा के अंदर है उसी को खूबी कहते हैं। सादिक और अमीन की बात की, सदाकत और अमानत क्या, उसको रिकग्नाइज करना जहलियत के ज़माने में ये उनका कमाल नहीं था कि उन्होंने डिस्कवर कर लिया, ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगमगाती हुई हयात तैयबा का कमाल था कि उन्होंने
ان اندھوں کو بھی دکھا دیا کہ خوبی کس کو کہتے ہیں۔ بالکل جی، تو انہوں اللہ نے کی، میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اللہ نے اپنی توحید پر اور اسلام کی حقانیت پر جس چیز کو دلیل پیش کیا ہے وہ بعثت سے قبل کی حیات طیبہ کی بے مثالی ہونا اور خوبصورت ہونے کو پیش کیا۔ بالکل کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، وہ صادق تھے، امین تھے، انہوں نے ہمیں زندگی جینے کے سلیقے طور طریقے بتائے۔ جی قاری صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے علامہ صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ جو جن کو سمجھنا، جن اصولوں کو اپنانا، اس میں سب سے پہلے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے ان اصولوں ضوابط کو اپنانے کے لیے؟ دیکھیں پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی زندگی سے جو ہمیں اصول ملتے ہیں، ضوابط ملتے ہیں، پرنسپل ملتے ہیں، وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک ان کا وہ رفتار ہے اور ان کا وہ سلوک ہے اور ان کا وہ طرز ہے جو انہوں نے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ جس سلوک سے اور جس طریقہ کار سے وہ پیش آئے، جی جی، یعنی وہ اصول اور وہ ضوابط ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اور کچھ اصول و ضوابط آپ کو وہ نظر آئیں گے جو انہوں نے زندگی کی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اور تیسری قسم اصول و ضوابط کی وہ اصول و ضوابط ہیں جو آپ کو پیغمبر اکرم کی اس زندگی میں اور اس طرز زندگی سے ملتے ہیں جو انہوں نے سلوک کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جو سب سے اہم چیز جس کا انسانیت کو درس دیا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہنا، کیا بات، ہمیشہ مظلوم کے حامی رہنا، کوئی شک نہیں، مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کی مخالفت کرنا۔ اور انبیاء پیغمبر اکرم سے پہلے جو انبیاء آئے ان کا بھی اہم ہدف یہی تھا کہ لوگوں کو ظلم سے نجات دلائیں۔ بالکل نبی مکرم اسلام نے بھی اپنی بعثت کے بعد جو اہم ہدف اور مقصد جس کے لیے کام کیا وہ یہی تھا کہ جو پسماندہ لوگ ہیں، جو محروم طبقہ ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، اسے اس ظلم سے نجات دلائی جائے۔ بالکل، اور اس پر پیغمبر اکرم نے تاکید بھی فرمائی۔ بے شمار احادیث ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ہر انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھی رہے اور ظالم کی مخالفت کرے اور خود بھی کسی پر ظلم نہ مظلوم کرے، کو اس کا حق دلایا جائے۔ اور پیغمبر اکرم کی زندگی میں چاہے بعثت سے پہلے ہو چاہے بعثت کے بعد ہو، کسی مورخ نے آج تک یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے کسی پر نعوذ باللہ ظلم کیا ہو، حتیٰ کہ انہوں نے کسی حیوان پر بھی ظلم نہیں کیا۔ بالکل، اور امت کو بھی یہی درس دیا، امت کو بھی یہی وصیت فرمائی کہ تم بھی ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہنا، اور فرمایا مظلوم کی حمایت میں اٹھنے والا ہر قدم بابرکت ہے، بالکل، ظالم کے مقابلے میں اٹھنے والا ہر قدم بابرکت ہے، اور اسے مسلمانوں کا وظیفہ قرار دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم دعوت اسلام دیتے ہیں خود پیغمبر اکرم پر ظلم ہوتا ہے، پیغمبر اکرم کے چاہنے والوں پر ظلم ہوتا ہے، تو جہاں پیغمبر اکرم اپنے راستے سے نہیں ہٹتے ظلم کی وجہ سے، وہاں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے ظلم کا مقابلہ بھی کرنا ہے، تم نے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، تم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کی داد رسی کرنی ہے، اور مظلوم کی داد رسی کے لیے تم نے عملی اقدامات کرنے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت اپنے چاہنے والوں کو یہ تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی عہدہ آتا ہے، کوئی منصب آتا ہے، تو تمہارا اہم ہدف اور تمہارا اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مظلوم کی داد رسی کریں، مظلوم کو ظلم سے نجات دلائیں۔ ایک یہ، دوسرا پیغمبر اکرم کی زندگی میں اور ان کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کو اپنے ہدف کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ بالکل، تو انفرادی لحاظ سے کن عوامل کو وہ اپنائے کہ ہم وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بھی بچ سکے اور گناہ سے بھی بچ سکے؟ جی دیکھیں، اگر انسان اس کو آپ عمومی طور پر یہ کہیں کہ وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کو اپنا کر انسان جو ہے اللہ کی رضایت کو حاصل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ صحیح، اسلام نے
اللہ کی نافرمانی سے منع فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اب یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے جی جی کہ کیا کیا چیزیں اللہ کی نافرمانی شمار ہوتی ہیں. جھوٹ اللہ کی نافرمانی ہے. جھوٹ بولنے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے, اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے. جھوٹ سے پیغمبر اکرم نے بھی منع فرمایا, اور پیغمبر اکرم نے زندگی میں نعوذ باللہ کبھی جھوٹ نہیں بولا. کوئی بھی یہ نہیں لکھ سکتا کہ پیغمبر اکرم نے زندگی میں کسی موقع پر بھی کوئی جھوٹ بولا ہو. اور جھوٹ کی مذمت فرمائی, جھوٹ کی قباحت کو بیان فرمایا, صداقت, راست گوئی اور سچ کی تاکید فرمائی. اسی وجہ سے پیغمبر اکرم کو تو بعثت سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ سب سے سچے یہ ہیں, صادق یہ ہیں, کبھی بھی زندگی میں وہ جھوٹ نہیں بولتے. ایک یہ. دوسرا دیکھیں پیغمبر اکرم نے جس چیز کی تعلیم دی وہ یہ تھی کہ دوسروں کے حقوق کو رعایت کریں. میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں اگر وقت ہے تو. جی جی. پیغمبر اکرم نے دوسروں کے حقوق کی رعایت میں سے دوسرے کون ہیں, ان میں سے ایک انسان کے ہمسائے ہیں. اس بات کی تاکید فرمائی کہ اپنے ہمساؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. احادیث ہیں اس بارے میں. ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص آتا ہے, غریب ہے, فقیر ہے, مسکین ہے. کہتا ہے کہ میرا ایک ہمسایہ ہے, اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے. اچھا. اب یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ بہت بڑا ہے اور بڑا ثمر آور بھی ہے, بہت پھل دیتا ہے, بڑی کھجوریں لگتی ہیں. اور اس درخت کا کچھ حصہ میرے گھر کی طرف ہے, اور وہ حصہ جو میرے گھر کی طرف ہے اس سے جو کھجوریں گرتی ہیں وہ میرے گھر کے صحن میں آ کر گرتی ہیں. تو وہ گری ہوئی کھجوریں میرے بچے اٹھا لیتے ہیں. وہ جس کا درخت ہے وہ مالک میرا ہمسایہ, وہ آ جاتا ہے میرے گھر اور وہ کھجوریں میرے بچوں سے چھین لیتا ہے. بلکہ وہ اتنا ظالم ہے کہ میرے بچوں کے منہ میں بھی اگر کوئی کھجور ہوتی ہے تو وہ ان کے منہ سے بھی نکال لیتا ہے. پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلام علیہ ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس شخص کو بلائیے, آپ چلے جائیں. وہ شخص آتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں کہ وہ کھجور کا درخت جس کی شاخیں آپ کے ہمسائے کے گھر کی طرف ہے اس سے اگر کوئی کھجوریں گرتی ہیں اور اس کے بچے کھاتے ہیں تو آپ ان سے وہ بھی چھین لیتے ہیں. آپ یہ درخت میرے حوالے کر دیں, میں بہشت میں آپ کو ایک درخت عطا کرتا ہوں. کیا بات ہے. وہ بڑا بخیل شخص ہے, کہتا ہے کہ نہیں, یہ میرا درخت بڑا قیمتی ہے, بڑا پھلدار ہے, بہت پھل دیتا ہے, اور اس کے پھل سے جو ہے ہمارا گزارا ہوتا ہے, میں یہ آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. وہ چلا جاتا ہے. پیغمبر اکرم کے ایک صحابی پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, کیا اگر میں اس شخص سے یہ درخت لے کر آپ کو ہدیہ کر دوں تو وہ بہشت والا درخت مجھے بھی مل سکتا ہے؟ کیا بات. نبی مکرم اسلام فرماتے ہیں بالکل, اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ درخت اس سے لے سکتے ہیں تو وہ بہشت کے درخت کا جس کا وعدہ میں نے اس شخص سے کیا ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے. وہ جاتا ہے, اس کی منت کرتا ہے, وہ نہیں مانتا, اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ 40 درخت اپنے باغات کے اس کو دیتا ہے, ان 40 درختوں کے بدلے وہ درخت اس سے لے لیتا ہے اور پیغمبر اکرم کو ہدیہ دیتا ہے. پیغمبر اکرم پھر اس کے ہمسائے کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب وہ درخت میرا ہے, آپ اس کی کھجوروں سے استفادہ کر سکتے ہیں, آپ کے بچے وہ کھجوریں کھا سکتے ہیں. اور اپنے اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بہشت میں آپ کو ایک پھلدار درخت عطا کرے گا. اور اس واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک پوری سورہ نازل ہوتی ہے جو سورہ اس صحابی کی مدح اور تعریف کرتی ہے جس نے یہ عمل انجام دیا ہے اور اس سے درخت خریدا ہے, اور اس شخص کی مذمت میں اترتی ہے جس شخص نے بخل کیا اور ان بچوں سے وہ کھجوریں چھین لیتا تھا, اور پیغمبر کے کہنے پر بھی اس نے درخت حوالے نہیں کیا. ہمسایوں کا بھی حقوق ہے, ہمسایوں کے بھی حق ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کو کوئی مشکلات نہ ہو. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे और उनकी ज़िंदगी के असूल और ज़वाबित को कैसे हम अपना सकते हैं ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें, अपने लिए कुछ बेहतर काम कर सकें। आखिरत में हमने जो जाके वहाँ हिसाब किताब देना है, जो वहाँ जाके अपना मुँह दिखाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूल और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे काम सर अंजाम दे के जाएँ ताकि आखिरत हमारी संवर जाए। तो इस सिलसिले में मज़ीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप भी हमें इस मौजू पे ज्वाइन करना चाहें, हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें इस्लाम से रिलेटेड, अपने प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक ये जानना चाहें कि कैसे असूल व ज़वाबित को हम अपना सकते हैं, तो लाइव कॉल के ज़रिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जी मौलाना अमीर साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। इज्तिमाही लिहाज से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, रोशनी डालिएगा। जी आप देखते हैं कि बेसत से कबल भी ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जब नबी अलैहिस्सलाम, जैसे कि हजर अस्वद के नस्ब करने का मामला है, मुख्तलिफ़ कबाइल के दरमियान एक हम आहंगी पैदा करने का मामलात हैं, या रिश्तेदार आयज़ा अकारब के साथ आपका रवैया है। लेकिन ख़ास तौर पर बेसत के बाद तो आपने मुआशरा कायम करके पूरे के पूरे मुआशरे की मिन हैसिल मजमू तश्कील और इस्लाह करके दिखाया। हमारे लिए तो आपके हर एक अमल में नमूना है और रहनुमाई है। लेकिन मुआख़ात मदीना का आप जायज़ा लें, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हैव और हैव नाट, ये दो जो तसव्वुर हैं, जिनके पास कुछ अपने गुज़र बसर के लिए था उनको, और जिनके पास कुछ नहीं था वो जो हिजरत करके लुटे पुटे, या आप यूँ समझें कि बग़ैर किसी मालो मता के अपने घर बार अपना सब कुछ वहाँ छोड़ के मदीना आ गए। आपने मदीना में पहले से बसने वाले अंसार और मक्का से हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन के दरमियान एक मुआहदा, एक रिश्ता, एक उनके दरमियान वास्ता कायम फरमाया, मुआख़ात की सूरत में भाईचारा कायम किया। उसमें उन लोगों को हिस्सादार बना दिया जिनके पास कुछ नहीं था, उनके मालो मता और सरमाया के अंदर बिल्कुल रज़ाकाराना तौर पर वॉलंटरली जो वहाँ के बासी थे, जिनके पास अपने गुज़र बसर का सब कुछ मौजूद था। इस तसव्वुर से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया की मईशत को उसकी रुख और नोकें पलकें दुरुस्त करने का एक जामे पैगाम अता फरमा दिया। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो मसाइल और परेशानियाँ हैं, जो बहुत सारे हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बुनियादी वजह वसाइल का सही तरीके से इस्तेमाल न होना और उसकी तकसीम कार का दुरुस्त न होना, और रियासत का इस मामले में बिल्कुल माजूर और यूँ समझें कि उनसे कटा हुआ होना। रियासत को अपना किरदार पूरी दुनिया की रियासतों के लिए और वेलफेयर स्टेट का जो तस्वर आपने अता फरमाया है कि आप उन लोगों का ख्याल करें, उन्हें ऊपर लेके आएँ। जो हमारे यहाँ अब एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है गुर्बत की लकीर की, जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनके पास अपने गुज़र बसर के वसाइल नहीं हैं, उन्हें आप वसाइल मुहैया करें। अब रियासत मुक़्तदर है, वो कहाँ से देती है? उसके पास अगर अब इस्लामी रियासत, वो मदीना की जो असली मदीना की रियासत की बात कर रहा हूँ, वो तो अभी नई नई कायम हुई थी ना, उसके पास तो अपने कुछ सरमाया, उसका अपना कोई पहले से तो मौजूद नहीं था, कोई ख़जाना। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो रियासत के अंदर खुशहाल लोग हैं उनकी तरबियत इतनी कर दी या उन्हें इस काबिल बना दिया कि वो रज़ाकाराना तौर पर ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए तैयार हो गए। फिर आपने लोगों के जोश व जज्बा को हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए उभारने के लिए इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को लौटा दो। अब ये नहीं कहा दे दो, लौटा दो। लौटाई वो चीज़ जाती है जिस पर दूसरे का हक हो। तो गोया जो इज्तिमाई मुख्तलिफ़ किस्म के अमवाल और सरमाया है, उसके अंदर रियासत को एक हक हासिल है कि एक हद तक वो उसमें अपना उसको क्या कहते हैं कि इंटरफेयर भी कर सकती है और उसकी तकसीम के लिए वो बेहतर निज़ाम वज़ा कर सकती है। सही। तो हमारे लिए तो इज्तिमाई तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अदल का जो निज़ाम कायम फरमाया वो भी कोई इनफरादी नहीं था, वो अदल इज्तिमाई था। जो आपने इसका हमारे इसको क्या कहते हैं हमारी मईशत का निज़ाम है, तिजारत का निज़ाम है, जितने भी आपने मुख्तलिफ इस्लाहात और महकमे कायम फरमाए और इस्लाहात फरमाई, वो पूरे मुजतमा के लिए थी, ना कि अफराद के लिए। और इस्लाम तो तसव्वुर ही लाया है इज्तिमाइयत का। इस्लाम दीन मुजतमा है।
افراد کے لیے صرف ایک فرد کے لیے کی بات تو کرتا ہی نہیں، حتیٰ کہ ہم جب دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں اس میں بھی ہمیں ہماری بنیادی تربیت حضور علیہ السلام نے یہی فرمائی ہے کہ ہم اب اے میرے رب نہیں کہتے، ہم اے ہمارے رب کہتے ہیں۔ بالکل قرآن مجید میں جو موجود ہے پہلی دعا، اس میں ہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ عطا فرما، یا ہمیں سیدھی راہ چلا، یا سیدھی راہ دکھا، جو بھی مناسب وہاں بنتا ہو ہر ایک شخص کے اعتبار سے۔ تو ہمارے کی بات کی ہے، میرے کی بات کی نہیں، ہمارا اور آپ کا، میرا تیرا کی بات کی نہیں ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے جس کو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں، اس کی بھوک کا خیال نہیں اور خود سیر ہو کے کھاتا ہے۔ صوفیاء کرام چونکہ ہم مشرب صوفیاء سے ہیں الحمدللہ، ہم نفرتوں اور مطلب قدورتوں اور لڑائی جھگڑوں والوں سے نہیں ہیں، تو طبقہ صوفیاء کو ہم فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ صوفیاء کرام نے اس کی خوب بہترین تعبیر بھی فرمائی ہے اور طریقہ بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں رات کا کھانا پیٹ بھر کے نہ کھایا کرو، اس لیے کہ عین ممکن ہے تمہارے علم میں نہ ہو تمہارے دائیں بائیں کو بھوکا سو رہا ہو، تو رات کے کھانے میں کچھ گنجائش رکھ لو تاکہ اس چیز سے بچ سکو کہ ایمان کے کمال سے نیچے نہ گرو۔ حضور علیہ السلام نے جس دوسروں کا ہی سوچا ہے ہمیشہ، آپ آئے حتیٰ کہ ایک مجنونہ پاگل آتی ہے اور وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی ہے، حضور سر جھکائے اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور وہ بلکہ آپ کو ایک سائڈ پہ بلا کے بات کرتی ہے، صحابہ کی مجلس کو چھوڑ کر سرکار اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر آپ اس کی باتیں دیر تک سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ باتیں کرتے کرتے تھک جاتی ہے، حالانکہ پاگل لوگ تھکتے نہیں، بولتے تھک جاتی ہے، تو وہ کہتے تھے میں چلتی ہوں پھر آؤں گی، میں صرف یہ دوسروں کی سوچ سے مجھے یہ واقعہ ذہن میں آ گیا۔ تو جب واپس ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، آپ وہاں دھوپ میں کھڑے تھے، یہ تو پاگل ہے، اس کی بات تو سنتا کوئی نہیں پورے شہر میں، تو آپ نے اس کو اتنا وقت دے دیا، آپ کو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جن کی کوئی نہیں سنتا ان کی تو میں سننے آیا، جن کی باقی نہیں سنتے میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا۔ تو آپ نے پورے معاشرے کے نہ صرف مسائل کی آگاہی، مسائل پہ نظر رکھنا، ان کا حل پیش کرنا، اور اتنا خوبصورت حل کہ قیامت تک کے لیے وہ ایک آئیڈیل پوزیشن پہ ہے۔ تبھی پیدا کرنے والے نے آپ کی حیات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے کہ آپ نے ہر ایک چیز کو کمال تک پہنچا۔ بے شک جی، بے شک، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ ایک لائیو کالر نے ہمیں جوائن کیا جی، امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے۔ السلام علیکم امتیاز صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ امتیاز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، موجودہ دور میں نوجوان نسل کی بات کی جائے تو ان کو کیسے، ان کی رہنمائی کیسے کی جائے، ان کو کیسے اویئر کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں؟ اب دیکھیں پیغمبر اکرم نے بعثت سے پہلے جب وہ تجارت کرتے تھے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ اس دوران تجارت اور سفر کے دوران انہوں نے جن اصول و ضوابط کی پابندی فرمائی، جو اصول و ضوابط جن پر عمل کیا، وہ آج کے جوانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان کو لاگو کر سکتے ہیں۔ وہی لوگ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ تجارت کرتے تھے، حالانکہ نبی کے ساتھ ہم عقیدہ نہیں تھے، لیکن وہ اس بات کے معترف تھے کہ انہوں نے تجارت میں، معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا بات ہے، کبھی وعدہ شکنی نہیں کی، وعدہ خلافی نہیں کی، عہد شکنی نہیں کی۔ بالکل، جو چیز ہے اس کو کچھ اور بنا کر پیش نہیں کیا۔ اور یہ ہمیں روایات میں بھی ملتا ہے کہ ان میں تکلف نہیں تھا، تصنع نہیں تھا، وہ جسے کہتے ہیں نا مصنوعی چیز، ایک چیز نہ ہو اور اسے بنا کر پیش کیا جائے، ان میں یہ چیز نہیں تھی۔ آج تو کیا ہوتا ہے، چیز جو بازار میں بک رہی ہے اس میں کئی قسم کی ملاوٹ کر دی جاتی ہے، لیکن نبی مکرم نے بھی تجارت کی، بالکل ایک ذرہ برابر جو چیز ہے اس سے بڑھ کر اسے بیان نہیں فرمایا۔ تجارت کے دوران جو ہے اسی کو بیان فرمایا، جو لوگوں کے سامنے ہے اسی چیز کو بیان فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اندر یہ ہے یا یہ نہیں ہے۔ آج کیا کیا جاتا ہے،
جو چیزیں اس کے اندر ہیں ان کو نہیں بتایا جاتا، جو نہیں ہیں ان کا بتایا جاتا ہے۔ اگر اسی چیز ایک کو لیا جائے، مثلا ملاوٹ، اب پیغمبر اکرم نے جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، چیزیں بیچتے بھی تھے، خریدتے بھی تھے، کسی چیز میں ملاوٹ نہیں فرمائی اور ملاوٹ سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا جو بھی ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا، امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم۔ جی امتیاز صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میم، سب سے پہلے تو جمعۃ المبارک کے حوالے سے سب سے ریکویسٹ کروں گا دیکھنے سننے والوں سے کہ کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ پیش کرے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، آپ کو بھی بات درست لے، ہماری وہ زبان ہے ہی نہیں، ہمارا وہ شکل ہے ہی نہیں، ہماری وہ چیز ہے ہی نہیں، اور ہماری اتنی اوقات بھی نہیں ہے میم کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکے۔ ہم خاطر ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہے، انتہا کی اگر تعریف ہے تو اللہ پاک اپنے محبوب کی کر سکتے ہیں جامع طریقے سے۔ بات رسل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کو اگر بیان کی جائے تو سمندر کے سمندر اور جنگل کے جنگل کی لکڑی کے قلب بنا لی جائے تو بھی نہ ہو سکے گا مکمل۔ بات رسل یہ ہے کہ وجہ وجود کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن لوگوں نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں پہ عمل کیا، آج وہ دنیا میں بہت عروج پہ ہے، ترقی پہ ہے۔ بد نصیبی سے ہم لوگ تھوڑا سے پیچھے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نبی پاک اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں اور سب سے معزز ہیں، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، ان کے اطوار، ان کے طور طریقے، سارے اسوہ حسنہ کو اگر ہم 100% نہیں کر سکتے، اگر ہم 5% بھی کر لیں تو انقلابی تبدیلی ہم اسلامی معاشرے میں لا سکتے ہیں۔ تو جان و دل سب کچھ قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کثرت درود کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے درود پاک پڑھنے کی اللہ پاک اس کا اجر دے گا سب کو۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ایک بہترین نمونہ ہے، اس پہ عمل پیرا ہو کر ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ جو موجودہ دور میں سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہمیں خامی نظر آ رہی ہے وہ یہی کہ ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر بے ایمانی، جھوٹ، فریب بہت زیادہ آ چکا ہے، جبکہ ہمیں ان چیزوں سے خود کو بچانا ہے، ہمیں ان چیزوں سے خود کو نکالنا ہے، اور اسلام جیسا دین ہمارے پاس موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر، ان کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اس پہ عمل کر کے، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، بڑھتے ہیں بریک کی جانب۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حوالے سے کہ ان کے اصول و ضوابط کو کیسے ہم اپنا سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، نہیں جھٹلا سکتے کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل پیرا ہو کر اپنی لائف کو اپنائیں گے، اپنی لائف کو بہتر بنائیں گے، ان کے تمام جو اصول و ضوابط سے ان کے اوپر چلیں گے، عمل کریں گے، تو یقیناً کامیاب دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات دینی بہت ضروری ہے، زندگی کا مطالعہ کرانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب کہ اسلامی تعلیمات کے اندر عاجزی کی کیا اہمیت ہے، ہمیں کیسے عاجزی کو اپنانا چاہیے، اور جو موجودہ دور کے اندر ہر انسان میں غرور و تکبر پایا جا رہا ہے، عاجزی نہیں پائی جا رہی، تو کیسے ہم عاجزی اختیار کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی حیثیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ عاجزی سے ہی ہم بھی دنیا اور آخرت میں جو کامیابیاں ہیں وہ ہمیں عاجزی سے ہی ملیں گی، نہ کہ غرور و تکبر سے۔ تو اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے آپ اسلامک اسکالر ہیں علامہ لیاقت علی اوان صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے آپ نعت خواہ ہیں قاری انعام الحق صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں مولانا میر اشتیاق احمد صاحب۔
साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अगर आप भी हमें आज के दूसरे मौजू पे ज्वाइन करना चाहें, अपने राय का इजहार करना चाहें, आजी से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर कोई सवाल करने के लिए, तो नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी कारी नाम साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए। दरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी ज़बान पे आका तेरा इनाम आए, मेरी ज़बान पे आका तेरा इनाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजी तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ तुम्हारे रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुद
खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी नाम साहब। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, अगर आप भी हमें हमारे आज के दूसरे मौजू जो कि आजिज़ी के ऊपर है कि इस्लामी तालीमात में आजिज़ी की क्या अहमियत है, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर कोई सवाल करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जी मौलाना मीर साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे, अपना दूसरा मौजू हम आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो आजिज़ी कहते किसे हैं, इसके इस्लामी तालीमात में क्या मानी और क्या मफ़हूम है, वो बयान कीजिए। जी नविश बात यह है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आयात तय्यबा को हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस कर रहे थे। जी जी। कोई भी दुनिया के अंदर खूबी है, ये बिल्कुल मुबालगा नहीं है या सिर्फ एक मेरा या हम मुसलमानों की अकीदत नहीं है, गैर मुस्लिम भी इस हकीकत को मानते हैं बिल्कुल कि दुनिया की हर खूबी को समझाने के लिए हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आयात तय्यबा काफ़ी है। तो आजिज़ी को समझने के लिए भी हुजूर की सीरत तय्यबा की तरफ हमें रुजू करना पड़ता है। इज्ज़ और इनकिसारी, अपने आप को नीचा रखने में और तकब्बुर की मुखालिफत या उसकी ज़िद को आजिज़ी और इनकिसारी कहा जाएगा। यानी एक तो ये है कि बंदा किसी काम को करने से ही आजिज़ हो, वो न कर सके, उसके अंदर ये उज़्र पाया जाए या उससे वो उसके अंदर सलाहियत ना हो। दूसरा यह है कि कोई काम कर भी सकता हो लेकिन फिर भी उससे रुका रहे। मसलन गर्दन अकड़ कर कौन नहीं चल सकता, हर कोई चल सकता है, लेकिन गर्दन अकड़ कर चल सकने के बावजूद गर्दन झुका कर चले, ठीक है, वो पाँव फैला कर और अकड़ अकड़ कर चलने के बजाय वो झुका हुआ चले, वो मुनकसिरुल मिजाज रहे। तो हमारे यहाँ शरई आजिज़ी तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का हया करते हुए, तकब्बर उसकी शान समझते हुए, कभी अकड़, कभी गुरूर, कभी इस किस्म का कोई ना तो उसके अंदर जज्बा पैदा हो और ना उसका इजहार हो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह के ख़ास बंदे तो वो हैं, यानी जिन्हें अल्लाह खुद अपने बंदे कह रहा है तो वो ख़ास हुए ना, ख़ास हुए। तो अल्लाह के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से और वक़ार से चलते हैं। यानी उनकी चाल में वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उनकी चाल में भी, उनके गुफ्तार में भी कहीं अकड़ नहीं होती, कहीं उनके अंदर तकब्बुर का कोई शायबा नहीं होता, बल्कि वो चलने में भी बड़े धीमे अंदाज और वक़ार को इख्तियार करते हैं और बोलने में भी बड़ी शाइस्तगी को इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिन बंदों की आदात को खूबी के तौर पर और एक अच्छाई के तौर पर बयान फरमाया, वो तो ये है कि न तो वो अकड़ कर चले, न अकड़ कर रहे, न अकड़ कर बोले, हमारे यहाँ ये होता है कि ये खुद सताइशी या एहसास से बरतरी, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, ये लोगों में इतना रच बस जाता है कि कोई खूबी एक हमारे अंदर आ जाए, हालांकि खूबियां तो अनगिनत है। बिल्कुल, हमारे पास शायद 4 खूबियां हैं, अगले के पास 8 हो सकती है, अगले के पास शायद 16 हो, लेकिन कोई खूबी आ जाए तो वो उसे अल्लाह की नेमत और अल्लाह का करम समझकर उस पर इजहार तशक्कुर करने के बजाय वो उस पर अकड़ जाता है, अकड़ना शुरू कर देता है। इस्लाम ने ये सिखाया है, बल्कि इस्लाम क्या, अब इंसानी तारीख भी इस बात के ऊपर शाहिद है कि जो अकड़ा उसे फिर झुकना पड़ा है। और जिनको अल्लाह पाक ने खूबियों, जिसके पास थोड़ा है ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं जिसमें कम है तो वो बर्तन छलकता और खड़कता है, जो भरा हुआ है वो अपने उस एक वकार के साथ और अपने उस तमकनत के साथ रहता है। तो जिसको अल्लाह पाक ने खूबियों से भरपूर कर दिया, मसलन इल्म है, इल्म खूबी है, जिसको अल्लाह पाक ने बेताशा दे दिया तो वो उसकी कैफियत और उसका समझ बूझ कुछ और होगी। जिसके पास 4 लफ्ज़ बोलने के मेरी तरह का कोई मुब्तदी था, आ गए तो वो समझता है मैं आलिम बन बैठा हूँ। तो बुनियादी तौर पर यह है कि चूंकि अल्लाह सबसे बड़ा है, ये हमने मान लिया, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है, तो फिर बड़ाई का दावा नहीं करना। तो मैं किबरियाई, तकब्बुर, ये मेरी चादर है, इसमें जो हाथ डालेगा वो गोया अल्लाह की बराबरी करने की कोशिश करता है। तकब्बुर शिर्क की शाखों में से एक शाख है और तकब्बुर की जिद और इसका उलट है आजिज़ी।
جس نے تکبر کیا اس نے شرک کیا اور وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتے ہیں، اس نے ایمان کو پا لیا۔ تو عاجزی اور انکساری، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار دیا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عام آدمی رہ کے نبی بننا، مطلب آپ کی زندگی عام آدمی جیسی اور آپ نبی ہو، امام الانبیاء ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا، منتخب فرمایا کہ اللہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا۔ نبوت تو تب بھی ہوتی، دیکھیں نا کہ انبیاء کرام علیہ سیدنا سلمان علیہ السلام کی بادشاہت کا کیا کہنا، ان کا ایک اپنا صرف بادشاہت زمین پر ہی نہیں، صرف انسانوں پر ہی نہیں، جنوں پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار خود کیا اپنے لیے، اختیار فرمایا کہ فرمایا یا اللہ میں بادشاہ رہ کر نبی رہ کر بادشاہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے آپ عام انسان کے طور پر۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کھانے کا، آپ کے پاس پہننے کا، آپ کے پاس گزر بسر کے وسائل پورے نہیں ہیں، یہ کوئی آپ کا اضطراری فقر نہیں ہے، آپ کا اختیاری فقر ہے۔ اللہ پاک سے آپ نے اسی چیز کو پسند کر کے خود منتخب کر کے لیا ہے کہ یا اللہ میں ایک دن اود پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں، وہ تیرے پیچھے پیچھے چلے، فرمایا نہیں، ہم ایک دن کھانا کھائیں، ایک دن بھوکے رہیں، ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ اور جس دن کھانا گھر میں پکتا ہے وہ کھانا بھی خود کھاتے ہیں یا سائل صدا دینے والے کو عطا کر دیتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ تو آپ جب مطلب اس خندق کے موقع پر ایک صحابی آ کے پیٹ دکھاتا ہے کہ میں نے پتھر باندھ رکھا ہے بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے، تو آپ نے قمیص مبارک اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے، اور ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف 4 کا کھانا 1500 کو کھلا دیتے ہیں۔ بالکل جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم جتنی اگزامپلز دیں، جتنی ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اتنا ہی کم ہوگا ہمارے لیے۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن بڑھنا ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے، اور جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلامی تعلیمات میں عاجزی کی کیا اہمیت ہے، کیسے ہم عاجزی اختیار کر سکتے ہیں، کیا ویلیو ہے عاجزی کی ہماری لائف کے اندر۔ اگر آپ بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں، تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ جی علامہ لیاقت صاحب، آپ کی طرف بڑھیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر عاجزی کی کیا اہمیت ہے، اور موجودہ دور کو اگر مد نظر رکھیں تو کیا لوگوں میں عاجزی پائی جاتی ہے؟ دیکھیے، اسلام نے عاجزی کو ایک صفت حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ ہادیان برحق کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، ان کی عملی زندگی کو پڑھیں، تو آپ کو یہ واضح نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں تواضع، عاجزی اور انکساری کی ایک بہترین مثال ہمارے لیے چھوڑی ہے، بالکل ایک بہترین درس ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اور اپنی تعلیمات میں بھی، اپنی احادیث مبارکہ میں بھی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے عاجزی، انکساری اور تواضع کی تاکید کی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے موکل کیے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے 2 فرشتوں کا؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے، من تواضع، جو عجز و انکساری کرے اسے اوپر لے جائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، لوگوں کے ساتھ انکساری سے پیش آئے، جو اپنے آپ کو نیچا دکھائے اسے اوپر لے جائے، جو اپنے آپ کو نیچے لے کر آئے اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ ومن تکبر، اور جو تکبر کرے، جو غرور کرے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جیسے مولانا قاری اشتیاق صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ تکبر انسان کا کام نہیں ہے، کبریائی مختص ہے اس ذات پروردگار کے لیے۔ اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو روایت میں ہے اللہ نے وہ جو 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک فرشتے کا کام یہ ہے جو تکبر کرے اسے ذلیل و خوار کر دے،
متکبر ذلیل و خوار ہوتا ہے، تواضع کرنے والا اوپر جاتا ہے۔ حدیث رسول میں بھی ہے، اگر تمہیں بلندی چاہیے، اگر تمہیں رفعت چاہیے، اگر تمہیں مقام چاہیے تو اپنے آپ کو جس مقام پر ہو اس سے گراؤ، اس سے نیچے سمجھو۔ جب اپنے آپ کو گراؤ گے تو اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ اس فرشتے کا کام اس فرشتے کا کام یہ ہے، جو اپنے آپ کو نیچا دکھائے گا اسے وہ اوپر لے جاتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اسے وہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ہر انسان کے لیے تواضع ضروری ہے، اور اس پر انشاءاللہ مزید بھی وقت ملا تو ہم بیان کریں گے، لیکن سب سے ہر انسان کے لیے تواضع ضروری ہے، اور تکبر بری چیز ہے، لیکن سب سے ضروری تواضع حاکم کے لیے ہے، حکمران کے لیے، جو کرسی پر بیٹھا ہے، جو منصب پر بیٹھا ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اس عہدے سے نیچے سمجھے، اپنے آپ کو اس کرسی سے نیچے سمجھے، اپنے آپ کو بلندیوں پر نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح سمجھے۔ اور ریاست مدینہ میں یہی ہوا کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھتے ہیں۔ اور ان کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ سب سے پہلے دوسروں پر سلام کرتے تھے۔ کیوں؟ سلام بھی عاجزی کی علامت ہے، سلام بھی انکساری کی علامت ہے، سلام بھی تواضع کی علامت ہے۔ تو حاکم کے لیے، حکمران کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ تواضع، عجز و انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ مولا امیر المومنین نے ایک خط لکھا اپنے گورنر مالک اشتر کو، اور یہ خط جو ہے اس کے اندر حکمرانی کے اصول بتائے کہ حکمرانی کس طریقے سے کرنی ہے، اور ایک حکمران کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کون سی چیزیں ایک حکمران کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ اب اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو انٹرنیٹ پر وہ انگلش میں بھی اور اردو میں بھی موجود ہے، اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ انگلش میں اس کا ترجمہ بر صغیر میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کرایا، اور وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی موجود ہے کہ مولا نے اس خط میں جو انہوں نے اپنے گورنر مالک اشتر کے نام لکھا، اس میں حکمرانی کے اصول بتائے، اور ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بتایا کہ تکبر نہ کرنا۔ تکبر ایک ایسی آفت ہے جو حکمرانی کے لیے سب سے بڑی آفت ہے، جو حکمرانی کی تباہی کا باعث ہے۔ تکبر اور غرور حکمرانی کی آفت قرار دیا۔ مولا فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُعَمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ، یہ نہ سمجھنا کہ میں تو حاکم بنا دیا گیا ہوں، میرا کام ہے آرڈر دینا، میرا کام ہے حکم دینا، میرا کام ہے حکم چلانا، لوگوں کا کام ہے میری اطاعت کرنا۔ نہیں، ایسی ذہنیت سے دور رہنا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ، یہ ذہنیت کہ میں تو حاکم ہوں، میں تو آمر ہوں، میں تو امر کرنے والا ہوں، اور لوگ تو میرے مطیع ہیں، نہیں، اپنی رعایا کو ایسا مت سمجھنا۔ اگر تمہاری یہ ذہنیت بن گئی فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ، یہ دل کے فساد کا باعث ہے، یہ دل کی بربادی کا باعث ہے۔ اس سے پھر قلب سلیم نہیں رہتا، انسان کا دل پاک دل نہیں رہتا۔ اور کیا اس کا نقصان ہے؟ وَمَنْ حَمَقَةٌ لِلدِّينِ، اور حاکم کا تکبر کرنا اس کے دین کی کمزوری کا باعث ہے۔ اگر کوئی حاکم متکبر بن جاتا ہے اور اپنی وہ رعایا کا خیال نہیں رکھتا، اسے رعایا بلائے اور وہ نہ جائے، رعایا پر ظلم ہو اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا اگر وہ مداوع نہیں کرتا تو وہ اس کا دین کمزور ہے۔ اور کیا نقصان ہے؟ وَتَقَرُّبٌ مِّنَ الْغِيَرِ، اور بربادیوں کو قریب لے آتا ہے۔ حاکم کے لیے تکبر کرنا یعنی نقصان اور بربادیوں کو اپنے نزدیک لانا، اور ہو جاتا ہے کبھی انسان کرسی کے نشے میں، عہدے کے نشے میں مست ہو کر متکبرانہ سوچ آ جاتی ہے اس میں، تو مولا نے اس کا علاج بھی بتایا۔ امیر المومنین نے اپنے گورنر کو اس کا علاج بتایا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ اس کرسی کی وجہ سے، اس عہدے کی وجہ سے
تمہارے اندر تکبر آ جائے تو فرمایا کیا کرنا؟ فرمایا اللہ کی قدرت کی طرف دیکھنا کہ اس کی قدرت اتنی ہے کہ تیرے اوپر بھی تجھ سے زیادہ وہ قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تیرے سامنے اس حاکم مطلق کی قدرت ہوگی تو پھر کبھی تو تکبر نہیں کرے گا۔ تکبر ہر ایک کے لیے برا ہے، تواضع ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن حاکم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے اور تکبر سے خود کو دور رکھے۔ جی مولانا امیر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے عاجزی انکساری کی، جیسے انہوں نے بات کی کہ اگر لوگ متکبر ہوتے ہیں، غرور تکبر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا جو صلہ ملے گا وہ ان کو ایک تباہی کی صورت میں ملے گا، لیکن اگر کوئی انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کے کیا ثمرات اس کو ملیں گے؟ دیکھیے عجز و انکساری کرنے والا ایک تو کبھی خفت سے اس کا پالا نہیں پڑتا، اس کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، چونکہ ہر ایک چیز کی، جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے، طاقت کے اوپر کوئی غرور کرتا ہے، طاقت کی ایک حد ہے، علم کے اوپر کوئی غرور کرتا ہے تو اس کی علم کی ایک حد ہے، جب میری حیثیت اور میری طاقت اور قدرت سے بڑھ کر مجھے ملے گا اس وقت جو مجھے خفت اور اس وقت جو مجھے شرمندگی ہونی ہے، میں پہلے ہی اپنے اس دائرے کے اندر رہوں، اپنی چادر کے اندر رہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو بڑا بنا کر پیش کرنا یا سمجھنا یا اس کا شائبہ بھی کہیں پیدا ہو، اس کی بھی تردید فرمائی ہے کہ عجز و انکساری کو اختیار کرو۔ ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جتنا بڑا ظرف ہوتا ہے نا وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، کوئی شک نہیں۔ جس بندے کو بہت تھوڑا ملا ہے اسی لیے تو وہ اس پہ اتراتا ہے کہ اس نے کائنات دیکھی ہی نہیں ہے، اس نے باقی خوبیوں کو اسے۔ مرحوم اشفاق احمد نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب تک لوگ نہیں جانتے تب تک وہ بولتے رہتے ہیں، جو جان جاتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس اللہ کی اس کائنات میں جہاں اس نے بہت بڑے بڑے خوبیوں والے پیدا کیے ہیں، اور پھر وہ سب سے بڑا حاکم جس طرح بھی یہ بات کر رہے تھے خود موجود ہے، بالکل تمام خوبیاں اور تمام ستائشیں اس کے لیے ہیں، اس کی کائنات میں رہتے ہوئے اس کا کھا کر جب ہم سانس لینے کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں تو پھر تکبر کیسا؟ تکبر کس بات؟ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یہ بڑے غور سے سننے کی بات۔ جی جی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم اجمیوں کی طرح نہ کیا کرو، وہ ایک دوسروں کے لیے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، تم میرے آنے پہ کھڑے نہ ہوا کرو۔ تو بعض لوگ اتنی بات کو پیش کر کے کہتے ہیں جی نہ آپ کے لیے کھڑا ہونا اور آپ کی تعظیم بجا لانا ضروری نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں عام انسان کی طرح ہوں اور میں عام انسان کی طرح کھاتا ہوں، تو لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ یہ حضور کی شان ہے۔ بڑی نازک بات ہے یہ، میں اس کو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، سامعین کے لیے بھی، ہمارے ناظرین کے لیے بھی۔ اس میں یہ ہے کہ دوسری جگہ پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سردار کے آنے پر خود فرماتے ہیں قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خود حکم فرماتے ہیں، تو وہ اپنے لیے کھڑے ہونے کو کیوں منع کیا؟ اس میں تعلیمات یہ ہیں کہ کبھی خود سے، جیسے ابھی حکمرانوں کی بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں ججز ہیں، پارلیمنٹ کے کچھ ایسے نظام بنے ہوئے ہیں، فلاں کے سامنے یوں سر جھکانا ہے، اسپیکر کی کرسی کے سامنے یوں سر جھکانا ہے، باقی جج آئے تو لازماً کھڑا ہونا ہے اور یہ پروٹوکولز میں شامل کر لیا جائے، یا کوئی بڑا یہ سمجھے کہ میں آؤں تو فلاں کھڑا نہیں، وہ یہ گستاخ اور بے ادب ہو گیا ہے۔ تو اس تصور کی نفی کرنے کے لیے کہ جیسے یہ بات حاکم کی کر رہے تھے نا، ہر بڑے منصب والے کو عاجزی اختیار کرنی ہے، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس غریب نے تو مجبوراً ہی عاجزی اپنانی ہے، اس کے پلے تو ہے کچھ نہیں ہے، وہ تو مجبوراً عاجزی اختیار جس کو عزت، دولت، شہرت، علم، کوئی خوبی بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اسے ضرورت ہے کہ اس خوبی کو اپنے پاس باقی رکھنے کے لیے وہ عاجزی اختیار کرے۔ اب حضور نے اپنے لیے کھڑے ہونے کی ایک جگہ پہ منع فرما دیا، دوسری جگہ کسی بھی سردار کے آنے کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر استعمال کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب منصب کو دوسروں کو، صاحب منصب کے لیے دوسروں پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے عزت دیں۔ اب کوئی حکمران ہے، کوئی مقتدر قوت ہے، طاقت ہے، عالم دین ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، اسے تو ہم نے عزت کرنی ہے، کھڑے بھی ہونا ہے، استقبال بھی کرنا ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں، لیکن وہ صاحب منصب خود یہ چاہے کہ میری عزت کے لیے لوگ کھڑے ہوں، یہ ناجائز ہے۔ اب حضور علیہ السلام جب خود، میں نے جیسے پچھلی سیگمنٹ میں عرض کیا تھا کہ خود اپنے لیے آپ نے پسند فرمایا کہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، تو آپ کا یہ عجز و انکساری یا آپ کے زبان حق ترجمان سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہلوانا کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ حضور کی شان نہیں ہے۔ اللہ چونکہ استاد ہیں نبی پاک کے، اور نبی پاک براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، آپ کو علم دیا، آپ کی تعدیب، آپ کی تربیت فرمائی، تو
اللہ نے یہ سکھایا آپ نے، یعنی عاجزی اور انکساری یہ بندگی کا کمال ہے، اور جو بندگی کے کمال کو پہنچا وہی اللہ کا نائب ہے، وہی اللہ کا خلیفہ ہے۔ جس نے عاجزی اور بندگی کو اختیار نہیں کیا وہ مغضوب ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ تو عاجزی انکساری اختیار کرنے سے، جیسے کہتے ہیں جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، تو وہی کچھ آگے بھی دے سکتا ہے اور صبر بار ہو سکتا ہے جو خود جھکا ہوا ہوگا۔ بالکل، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی عاجزی انکساری کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات میں اس کی کیا اہمیت ہے اور ہم کیسے عاجزی کو اپنا سکتے ہیں، غرورت تکبر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور عاجزی پہ عمل پیرا ہو کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں۔ جی علامہ لیاقت صاحب، آپ کی طرف بڑھیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ معاشرے کے اندر موجودہ دور میں ہمیں لوگوں میں عاجزی نہیں نظر آ رہی، تو کیسے ان کو اویئر کیا جائے، کیسے ان کی رہنمائی فرمائی جائے کہ وہ عاجزی انکساری کو اپنائیں؟ جی دیکھیں جی، اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، سب سے پہلے تو انسان کو اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ کرنی ہوگی، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا۔ اگر وہ اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ کرے گا اور اس کے پاس جو اختیارات ہیں ان کی محدودیت کی طرف توجہ کرے گا، اس کے پاس جو تھوڑی سی توانائی اور طاقت ہے اس کے محدود ہونے پر غور کرے گا، تو قطعاً اس کے اندر عاجزی بھی آئے گی، انکساری بھی آئے گی۔ اور دوسرا طریقہ عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ نے جو عبادتیں انسان کے لیے فرض فرمائی ہیں، مثال کے طور پر ان اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ بالکل، یہ عبادتیں بھی انسان کے اندر عاجزی لے کر آتی ہیں، انکساری لے کر آتی ہیں۔ نماز، اب انسان جتنا بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہے، لیکن اگر وہ 5 وقت رب کریم کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اس انداز سے کھڑا ہوگا جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر یقیناً اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ اگر اس کے اندر عاجزی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے سے انجام نہیں دی جا رہی، دکھاوے کی نماز کی جا رہی، دکھاوا اس میں لایا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے نماز کے لیے خضوع اور خشوع کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ انسان جب خاشع بن جاتا ہے، اس کے اندر خشوع آ جاتا ہے، تو اس خشوع کی وجہ سے اس کے اندر تواضع بھی آ جاتی ہے، انکساری بھی آ جاتی ہے۔ جب اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو کر خاشع بنے گا، اپنے اللہ اور اپنے پروردگار کے سامنے انسان حقیقتاً جو عاجزی اور انکساری ہے وہ عظمت پروردگار کے سامنے ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو حکم ہے کہ کبھی رکوع میں جا کر میرے سامنے جھک جا اور کبھی مٹی کے اوپر اپنی پیشانی رکھ اور میرے سامنے جھک اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر۔ تو یہ انسان کو اس طرف لے کر جاتی ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل تیرے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ عارضی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ مٹی پر کیوں سر رکھتا ہے کہ تو اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، پھر تو نے اسی مٹی میں جانا ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہی فرمایا کہ تمہیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہا تم سب ایک جیسے ہو، سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے ہے، مٹی سے پیدا ہوئے، لہٰذا جو مٹی سے ہے، جس نے مٹی میں جانا ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے، خاک کے اندر جانا ہے، تو پھر تکبر کیسا، پھر غرور کیسا؟ تو ان چیزوں پر اگر وہ غور کرے گا تو اس کے اندر عاجزی و انکساری آئے گی۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر عاجزی لاتی ہے، انکساری لاتی ہے۔ آپ دیکھیں
انسان جب حج پر جاتا ہے سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ جو ہی نیت کرتا ہے حج کی، احرام باندھتا ہے۔ احرام باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے تن پر جو کپڑے ہیں وہ اتار دے، اور ایسے کپڑے زیب تن کر جو سب نے پہن رکھے، سب نے پہنے، یعنی تیرے کپڑوں میں تو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مدیر، اپنے آپ کو ڈائریکٹر، اپنے آپ کو حاکم، اپنے آپ کو وزیر، مشیر، جو کچھ سمجھتا ہے آج وہ ختم کر دے۔ تیرا لباس وہی ہونا چاہیے جو تیرے غلام کا ہے، جو تیرے نوکر کا ہے، جو تیرے مزدور کا ہے۔ تجھ میں اور مزدور میں کوئی فرق نہیں، تم سب ایک جیسے ہو۔ لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فاخرانہ لباس، وہ اس لباس جس پر اسے بڑا تکبر ہے، بڑا غرور ہے، بہت اسے پسند ہے، حکم دیا گیا کہ اسے پھینک دے۔ اس کے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر بھی جو کچھ تو اپنے لیے زینتیں سمجھتا ہے ان کو بھی پھینک دے۔ صرف ظاہری لباس کو نہیں پھینکنا، ظاہری لباس کو نہیں اتارنا، بلکہ تیرے پاس جو تکبر ہے اسے بھی پھینک۔ لباس تکبر کو بھی اتار، لباس غرور کو بھی اتار، تیرے دل میں جو کچھ ہے اس کو بھی خالی کر۔ جس طریقے سے سفید احرام باندھ رہا ہے دل کو بھی ایسے ہی سفید کر۔ اور ظاہری طور پر انسان جب یہ کرے گا، جب وہ آئے گا طواف کرے گا، تو کیا وہاں فرق ہوگا غلام اور آقا میں، مالک میں اور نوکر میں؟ نہیں، سب ایک ہی جگہ پر ایک ہی اللہ کے گھر کا کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ عبادتیں، پھر اسی طرح وہ دوڑے گا، سعی کرے گا، اس میں بھی سارے ایک جیسے عمل کو انجام دے رہے ہیں، اور بہت سارے اعمال ہیں۔ تو یہ جو عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں انسان کے اندر تواضع پیدا کرتی ہیں۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کہ احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام، فرامین ائمہ معصومین علیہم السلام کا مطالعہ کرے۔ وہاں جو تواضع کی تاکید کی گئی ہے، جو فوائد بیان کیے گئے ہیں، مثلا ایک تواضع کا فائدہ کیا ہے کہ انسان دلوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا متکبر کبھی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ بالکل، دل میں جگہ وہ بناتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں انکساری ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں، آپ نے یہ بہت خوب فرمایا کہ انسان کے دلوں پہ وہی انسان راج کر سکتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، جو جھک کر بات کرتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے، وہی عزت بھی پاتا ہے۔ مولانا امیر صاحب، آپ کی طرح بڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں معاشرے میں عاجزی انکساری کی بات کی جا رہی ہے، ان کو اویئر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ ہمارے مدارس کی، ہمارے ٹیچرز کی، ہمارے والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو ان کی کیسے رہنمائی کریں کہ وہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے عاجزی انکساری کو اپنائیں؟ دیکھیں، جو میں پچھلی مرتبہ بات کر رہا تھا اس میں سرکار علیہ السلام کی عاجزی اور اس کو اختیاری عجز و انکساری اور تواضع کی میں نے بات کی، تو اس میں ایک بات میں نے عرض کی کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جیسے کہ حضور سے اللہ پاک آپ کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ میں آپ جیسا ایک بشر ہوں، یا حضور نے فرمایا میرے لیے کھڑے نہ ہو کہ میں تمہاری طرح کھاتا پیتا عام آدمی کی طرح بیٹھتا ہوں۔ تو بعض لوگ اپنی غلط فہمی اور کم فہمی یا نادانی کی وجہ سے اسی حضور کی شانیں سمجھنے، اور حضور تو یہ فرما سکتے ہیں کہ میں عام آدمی کی طرح ہوں، کیا ہم حضور کو عام آدمی کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم حضور کو ہمارے جیسا بشر کہہ سکتے ہیں؟ یہ ان کی شان نہیں ہے۔ بالکل، یہ کمال بندگی ہے، اور آداب بندگی کو بجا لاتے ہوئے آپ کا کمال عجز و انکساری ہے۔ ورنہ آپ کا عالم تو یہ ہے کہ آپ اشارہ کریں تو بے زبان پتھر بول پڑتے ہیں، یہ اور دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ آپ کی پنگوڑے میں انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، کائنات آپ اشارہ فرمائیں تو درخت چل کے جڑیں نکال کے آ جاتا ہے، پھر واپس کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو غلط فہمی بعض نادانوں کی ہے، اس میں نہ رہیں۔ یہ حضور کی عجز و انکساری ہے جو ہماری تعلیم کے لیے۔ اب جو آپ کا سوال ہے، حضور معلم بن کر تشریف لائے تو آپ نے عاجزی انکساری سکھائی ہے۔ اگر ایک استاد اپنے علم کے گھمنڈ میں رہتا ہے اور وہ جو آموزش کا، تعلیم و تعلم کا، تدریس کا معاملہ ہے وہ ایسے بتائے کہ میں جاننے والا ہوں اور تم نہ جاننے والے ہو، اس طریقے سے نہیں، بلکہ ان کی سطح پہ جا کے خود کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں عقل کل ہوں۔ کسی ایسی کچھ پوائنٹس ہونے چاہیے جن میں وہ کہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ وہ کثرت سے
کسی چیز کے معاملے میں جب سوال ہوتا تو وہ کہتے ہیں خدا جانے یا اس کا رسول. اپنے آپ کو بہرحال محدود لوگوں، اپنے شاگردوں کو یا اپنے فالورز کو اپنی حد کے بارے میں بھی احساس دلاتا رہے. اور یہ ایک استاذ کی چونکہ ذمہ داری صرف ایک ٹیکسٹ پڑھانا نہیں ہوتی، ان کے اندر تربیت کو، ان کی تربیت کرنا اور ان کے اندر اخلاقی جوہر کو پیدا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اخلاقیات، ایمانیات اور اعتقادات کا یہ حصہ ہے کہ وہ عجز و انکساری سکھائے بھی. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے موقع پر عزت افزائی اور پروٹوکول کا اور جشن کا ایک بڑا سما تھا فتح مکہ. اس موقع پر آپ نے کیا چیز اختیار فرمائی کہ اتنا سارا کچھ، اتنی بڑی فتح، اتنا بڑا لشکر کے ہوتے ہوئے آپ کا سر انور جھکا ہوا ہے کہ وہ اونٹنی کے اپنی سواری کے ساتھ لگ رہا ہے، اور آپ اس انداز سے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے آپ داخل ہو رہے ہیں. لیکن میں اساتذہ ہوں، مشائخ ہوں، علماء ہوں یا کوئی بھی ہو، ان سب کے لیے، یا ہم عام آدمی میرے جیسا، ان سب کے لیے ضروری ہے عجز و انکساری اختیار کرنے کے 2-3 وظائف یا طرق آغا صاحب نے ذکر کیے ہیں. تو میں بھی ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ دعا ایک اتنا بڑا وظیفہ ہے جس سے عاجزی اور انکساری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. دعا یہ احساس دلاتی ہے کہ میں کوئی بڑا نہیں ہوں، میں تو منگتا ہوں. جب آپ ہاتھ پہ لا کر، جھولی پہ لا کر بارگاہ خدا بندی میں التجا کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک اور مذہبی انتہا پسندی، جہاں وہ دنیا داری کی انتہا پسندی، سیاسی انتہا پسندی، صوبائی انتہا پسندیاں ہیں، وہاں مذہبی انتہا پسندی بھی. وہ مذہبی انتہا پسندی اس قدر اوپر چلی گئی، اور جدت پسندی، اس کو بعض اوقات اس کا نام انتہا پسندی ہوتا ہے، بعض اوقات جدت پسندی. اب یہ صوفیہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک 14 صدیوں کا معمول ہے امت کا. حضور نے اٹھے تو دعا فرمائی، بیٹھے تو دعا فرمائی، چلے تو دعا فرمائی، حتیٰ کہ رفع حاجت کے لیے دعا، اس سے فارغ ہونے کے پر دعا، سونے پر دعا، جاگنے پر دعا. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتی، کبھی اسے ناکام نہیں ہونے دیتی. کامیابی کی ہمیشہ کنجی ہے. اور حضور نے ہر لمحے سکھائی ہے. قرآن نبیوں کی دعاؤں سے بھرپور ہے. کیوں؟ کہ دعا جو ہے نا وہ عاجزی سکھاتی ہے، اور دعا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. جو دعا کرتے ہیں ان کو میں جواب دیتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں یا میری عبادت سے یا مجھ سے مانگنے سے سیدخلون جہنم داخلون، انہیں ہم ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے. تو ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم دعاؤں کو اختیار کریں، دعا کثرت سے کریں. اس سے دل کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. یہ جو ایک مذہبی جدت پسندی ہے کہ دعا جی بس نماز بھی دعا اور فلانا دعا، مزید دعا کی ضرورت نہیں. جب نبی دعا سے کبھی مستغنی نہیں ہوئے تو ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے. صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، نمازوں جنازوں، ہر معاملے میں ہمیں دعا بالکل جی، ہر وقت دعا کرنی چاہیے. عاجزی کو پیدا کرتی ہے اور تکبر کی جڑ کاٹتی ہے. کوئی شک نہیں اس بات میں. جی آپ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی، اور ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. ان کی اصول و ضوابط کو سمجھنا اور اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عاجزی انکساری بھی اپنانا ہماری زندگی کا اصول ہے، اور اس کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اپنی لائف میں کچھ بہتر کر سکیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں. اگر دنیا میں ہم جھکیں گے، دنیا میں ہم عاجزی اختیار کریں گے تو یقیناً آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. ابھی قاری صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک اختتامی کلام آپ پیش کریں، لیکن اس سے پہلے اپنے میزبان مہوش چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. جی بسم اللہ کیجیے. رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں. رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں. رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں. میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے. کیوں وہ مجھے
کو کمی آپ ہیں کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں شائق برش کر شامل پنجتن شائق برش کر شامل پنجتن یا علی یا علی یا علی یا علی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں خواجہ خواجگاہ فاتح قادیہ خواجہ خواجگاہ فاتح